बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत बज़ाहिर समझ रही थी उसने हर महाज पर कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन लगता है नाकामियों की उनका दोबारा सफ़र शुरू होने लगा। हुकूमत ने सेनेटर MNS की फैमिली फैन को, उनके अहल खाना को अगवा करके रकम देकर, अरबों रुपए करप्शन मुबैना देकर 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली और ये अपने फतह के झंडे भी गाड़े, लेकिन लगता है कि उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। 26वीं तरमीम करने के बावजूद भी वो फाइज ईसा को नहीं रख सके, और फाइज ईसा के जाते ही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाते ही उनसे पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में जो हुकूमत करने आए थे, हुकूमत ना मिलने पर मायूस होकर लौट गए। और दूसरी तरफ फाइज ईसा भी मुल्क छोड़ गए। जिम्मेदार जराए, लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदार जराए कह रहे हैं कि लंदन पर किरदार के, जिसका इमरान खान कहते हैं लंदन प्लान के किरदार के, तमाम किरदारों के, लंदन प्लान के किरदारों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। लंदन प्लान के तमाम किरदारों का बुरा वक्त शुरू होने लगा है। कुछ मुल्क में हैं, कुछ मुल्क से भाग गए और कुछ भागने की तैयारी कर रही हैं। ये ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, ये खबर है। इसकी सबूत, एविडेंस कुछ ऐसे मिलते हैं कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनने के लिए रोका गया, उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई, अदलिया पर ड्रोन हमला किया गया, कहा गया कि हुकूमत डरा धमका कर जैसे फाइज ईसा से फैसले लेती रही थी वैसे ही लेते रहे, लेकिन हुकूमत की प्लानिंग, शायद कैलकुलेशन गलत हो गई। नए चीफ जस्टिस बनने वाले या अफरीदी साहब ने आते ही 3 बड़े इजलास तलब कर लिए, जिससे हुकूमत की कांपे टांगने लगी। वो तीनों इजलासों का माजी में 2.5 साल में होने वाले मजालिम से गहरा और करीबी रिश्ता है। एक तो इमरान खान से इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज ए जमात बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन कमीशन ने चुना और फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लगाई। और इसी जुल्म ज़्यादती की एक तवील दास्तां आप बारहा सुन चुके हैं कि 2.5 सालों में 9 अप्रैल 2022 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, लेकिन उस रात प्रिजन वैन किसने मंगवाई? उस रात इमरान खान के साथ आखिर क्या हुआ? वो डायरी पकड़कर क्यों गए? इन सब को डिफेंड करते रहे फाइज ईसा और हुकूमत को जायज़ नजायज़ हमायत देते रहे, और इसी में हुकूमत इंसानी हकूक़ की पामाली करती रही। यहाँ तक कि एक नवाज शरीफ साहब ने हमला किया था 1998 में सुप्रीम कोर्ट में, फिजिकल लाहौर के बंदे भेजकर एक उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम किया कि सीनियर मोस्ट जज साहबान की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जो सारी उम्र से लगा आ रहा है 3 जज साहबान में से किसी एक काम को निकल जाए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब वो समझते थे आइन और कानून के साथ चलेंगे। मुनीब अख्तर साहब खिलाफ आइन चलते ही नहीं, उनके मिजाज में ही नहीं, उनके माजी में ही नहीं, उनके खाल में ही नहीं, लिहाजा ये अफरीदी साहब को बनाया गया। लेकिन वो भी हुकूमत के लिए जो उन्होंने पहला फैसला दिया वो हुकूमत के लिए ड्रोन हमला साबित हुआ कि उनकी सियाकारियाँ पकड़ी जाएंगी। लंदन प्लान के 2 किरदार मुल्क से फरार हो चुके हैं, या सैर करने जा चुके हैं, या बहालत मजबूरी अपना बिजनेस देखने गए हैं। जो प्रॉपर्टी बाहर बनाई थी उसकी देखभाल गए हैं, क्योंकि मेफेयर फ्लैट हो या जस्टिस फाइज ईसा के फैमिली की लंदन में प्रॉपर्टी, ये नहीं बताते, ये लोगों से पूछते हैं। इनका तो कुछ लोगों का ये हिसाब होता है, सारी उम्र हराम कमाते हैं और कहते हैं हलाल गोश्त खाना है, हलाल माल खाना है। ये बड़े ड्रामेबाज हैं। बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत के लिए बुरी खबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट, जिसका मंसूर अली शाह बारहा कह रहे थे 28 अक्टूबर को तलब कर लिया गया, फुल कोर्ट
کا اجلاس طلب کر لیا گیا، اور اب اس میں پتہ چلے گا اس دوران فائد عیسیٰ کے خلاف بھی شکایات آ گئی ہیں کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، انہوں نے وکلا کی انسلٹ کی، سینئر اور خصوصاً منصور علی شاہ کا ہاتھ ایک فائد عیسیٰ کے خلاف چارج شیٹ ہے، اگر اس پر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو ریٹائرڈ جج کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو مارے گئے جو انہوں نے 2.5 سال پلاننگ کی تھی۔ اور دوسرا، چیف جسٹس آف پاکستان ریا فریدی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا صلاح اجلاس 8 نومبر کو طلب کر لیا، 8 نومبر کو طلب کر لیا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون کون سے اس اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، من پسند فیصلے کیے جا رہے ہیں، ایک جج صاحب کے قریبی عزیز کو اٹھا کے اغوا کیا گیا، انہیں کرنٹ لگایا گیا، ایک جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں کیمرہ لگایا گیا۔ اگر یہ شکایات کا ازالے کے لیے جو ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں اس پر کاروائی کی جاتی ہے، اور یاد ہوگا کہ آپ کو انسداد دہشت گردی کے جج جہاں عمر ایوب صاحب جانے لگے تھے 9 مئی کے کیس پر، اس جج صاحب کے دفتر میں فائرنگ کی گئی، انہیں ہراساں کیا گیا، انہوں نے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو خط لکھا لیکن انہیں او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ اگر ان تمام باتوں کی تحقیقات شروع ہو گئی تو پھر الیکشن کمیشن تو بڑھ گیا نا۔ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ محفوظ نشستیں تحریک انصاف کو دی جائے۔ فائد عیسیٰ نے بلے کا نشان کیوں چھینا؟ وہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں جسے فائد عیسیٰ سنتے ہی نہیں تھے، اور 6 ججوں کا اگر یہ فیصلہ سن گیا کہ انہیں ڈراتا کون تھا، دھمکاتا کون تھا، کون ان کا ٹیلی فون ٹیپ کرتا ہے، کون ان کے گھروں کے بیڈ روم پہ کیمرے لگاتا ہے، تو پھر کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔ ابھی تک تو چیف جسٹس شاید یحییٰ فریدی صاحب کی پرواز بہت تیز اور آئین کے مطابق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ پرواز اسی طرح جاری و ساری رہے، کیونکہ اسی سے ظلم کا بازار گرم ہوگا اور انصاف کی کرنیں پورے ملک میں پھیلیں گی۔ ناظرین، یہ بھی فل کورٹ بینچ میں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف بھی پٹیشن سنی جائے گی کہ انہوں نے ایک تو پہلے پورے 3 ماہ میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تھے، الیکشن کمیشن صاحب نے راجہ صاحب، راجہ کو رانی کا اب سہارا نہیں رہا، اور اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے مطابق، جس میں 13 رکنی بینچ تھا، 8 ججوں نے کہا تھا مخصوص نشستیں فوری صوت پر تحریک انصاف کو دی جائیں، تحریک انصاف جماعت تھی، ہے اور رہے گی، اس کوئی عمل درآمد نہ کر کے چیف الیکشن کمیشن راجہ صاحب نے توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اگر انہیں توہین عدالت کرنا چاہتا ہے تو وہ تو گئے، دھاندلی کے سارے راز کھل جائیں گے۔ پھر اگر کسی نے یہ درخواست ڈال دی کہ کمشنر راول پنڈی نے 8 فروری کے الیکشن پر کہا تھا کہ اس دھاندلی کا اصل ذمہ دار 8 فروری کے الیکشن دھاندلی کا پنڈی کی تمام سیٹوں کا پنڈی رینج، پنڈی، جیلم، اٹک، مری کا چیف الیکشن کمیشنر فائد عیسیٰ ہے، تو اگر وہ کمشنر کو بلا دیا گیا تو پھر کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے، تو الیکشن تو پھر جعلی ثابت ہو جائے گا۔ کیا پھر نئے الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ اتنے وسیع پیمانے پر دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی، چاہے ضیاء الحق کا ریفرنڈم ہو، چاہے مشرف کے الیکشن ہو، لیکن 8 فروری کے الیکشن نے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ ورلڈ بک میں ان کا نام لکھا جائے گا، راجہ صاحب کا اور اس وقت کی حکومت کا۔ اب حکومت پریشان ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیا گیا، لیکن یحییٰ فریدی نے آتے سار کیسا پنڈورا باکس کھول دیا، یہ تو آئینی نقطے پہ چلے گئے، کیونکہ یہ تو منصور علی شاہ کا تھا فل کورٹ بنایا جائے، تو لہذا حکومت کی صفوں میں ناظرین ماتم کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ اسی لیے نواز شریف صاحب ملک سے فرار ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا میں تو اس کی تعریف نہیں کرتا،
خیر چور چور کی باتیں نہیں لگانی چاہیے، بری بات ہے۔ وہ ہمارے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اداروں پر اسٹیبلشمنٹ بھی حملے کیے، عدالتوں پہ بھی حملے کیے، اور صحافت پر بھی انہوں نے قدغن لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں اسٹل آج اس وقت تک، وہ یا ان کی حکومت۔ 3 دفعہ کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم رہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں چور چور ہے۔ 2 دفعہ ان کے بھائی وزیر اعظم رہے، آپ پھر کہتے ہیں چور چور ہے۔ ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آپ کہتے ہیں نواز شریف چور چور ہے، سارا ٹبر چور ہے۔ یہ واٹ از دس؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر چوری کی ہے تو احتساب نیب ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، وہ کیس کھلنے چاہیے۔ اور فائدی ایسا نہیں رہے۔ لندن کو پلان کے کچھ کردار آ گئے اور کچھ کردار ابھی پکڑے جانے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، 26 ترمیم کے بعد ایک تعجب والی بات ہے کہ اس کو لانے سے پہلے عمران خان ڈیالہ جیل میں بند بانی پئی، ملاقات پر پابندی تھی۔ ملاقات پر پابندی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اغوا کر کے یا ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ لے کر ان سے ووٹ لینا تھا حکومت نے، اور فائد عیسیٰ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ عمران خان پر پابندی رہے گی ڈیالہ جیل میں قیدیوں پر۔ اب وہ پابندی بھی اطلاعات ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ کس شیلٹر میں اتنا ظلم کر رہا تھا محکمہ جیل خانہ جات؟ یہ جی جیل خانہ جات کون سے خاندان کا ذاتی غلام ہے یا قانون کا ہے؟ اچانک عمران خان پر پابندی اٹھا لی گئی۔ اب عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے کہ تگڑے ہو جو فائد عیسیٰ نے جو ظلم کرنے تھے کر لیے۔ انہوں نے کہا ہم نے بار بار مطالبے کیے تھے کہ ہمارے کیس فائد عیسیٰ نہ سنیں۔ اگر اب آئینی عدالت کے منصور علی شاہ صاحب کو بنایا جاتا ہے تو کبھی امکان ہے کہ جو الیکشن چاروں صوبوں میں فارم 45 اور 47 کی پٹیشنیں پڑی ہیں جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سنی، اگر وہ سنی گئی تو مسلم لیگ نون کی اکثریت ہاتھ دھو بیٹھے گی اور وہ سیٹیں واپس طریقے انصاف کو مل جائے گی جس کا لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ مسلم لیگ جو 27ویں ترمیم لا رہی ہے وہ 2/3 میجورٹی جو گن پوائنٹ پہ لی تھی اس کی بجائے جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ واپس ان کو ملنی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں اپنی سیٹ کا بھی دفاع نہ کر سکیں اور وہ سیٹ ریحانہ ڈار کو مل جائے۔ سلمان اکرم راجہ کو یقینی طور پر مل جائے گی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ وہ چودھری اونا یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ بیچارے تو سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں کونسلر کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ ان کو کس نے جتایا تھا؟ یہ بھی راز کھل جائے گا۔ دوسری طرف یاسمین راشد جو اس وقت کوڑلکھپت جیل میں بند ہے 9 مئی کے کیس میں، انہیں نواز شریف کو شکست دی ہوئی ہے، نواز شریف کو شکست دی ہوئی ہے اور اس کا آر او کو مارا پیٹا گیا، اس کو ہسپتال جانا پڑا، پھر دوسرے آر او سے فارم 47 جعلی کرایا۔ اب یہ سب کھل جائیں گے۔ عمران خان پر پابندی ختم جائے گی، وہ پارٹی کی حکمت عملی بنائیں گے، جو پارٹی میں اختلاف پیدا کرنے چلتے وہ بھی اپنی موت مارے گئے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ موجودہ حالات میں 3 بڑے سپریم کورٹ کے جو اجلاس بلائے گئے ہیں اس میں سارے ہی امکان ہے کہ اگر میرٹ پر اور آئین کے مطابق چلتے ہیں تو حکومت کی اکثریت نہیں، حکومت کی رہنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اب زرداری صاحب بھی پریشان ہیں اور شہباز شریف نے گزشتہ روزے کے ہم ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے لندن سے جو انہیں بہت نامناسب نعرے لگائے، نواز شریف نے لندن پران کے ایک اہم کردار سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں ریسکیو کریں، ہم مارے جائیں گے۔ میری بیٹی کی حکومت کی تو ابھی ایک پہلی سالگرہ بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ کی نہیں ہوئی۔ ہم نے مرضی کی پولیس رکھی، عوام پر ظلم تشدد کیا، لیکن عوام ہے کہ عمران خان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑے، اور مسلم لیگ نون اس وقت کاف لیگ سے بھی بالکل لاوارث ہو گئی ہے، عوامی حمایت سے محروم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صفر ہو گئی ہے، صفر جماعتیں نہیں ہوتی، لیکن عمران خان کی مقبولیت، عدالتوں کا آزاد ہونا، 26ویں ترمیم کے بعد بھی حکومت کے خلاف پورے نہ ہونا، لگتا ہے کہ برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب آپ کی آنیاں جانیاں ختم ہو گئی۔ اگر صرف 11 فروری کے الیکشن کے ٹریبونل میں لگی ڈیٹوں کا کیسوں کا فیصلہ میرٹ پر ہو گیا
تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اس کا دھڑم تختہ ہوگا۔ کیا پھر دوبارہ ایم پی ایم این اے کو اغوا کرو گے؟ کیا دوبارہ پریزن وین پہ کرو گے؟ کیا دوبارہ عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمہ دیے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم بہتر حکمت عملی سے حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں۔ سلمان اکرم راجہ نہ صرف ایک نڈر سیاست سیکرٹری جنرل ثابت ہوئے تحریک انصاف کے، بلکہ ایک قانون کی نظروں میں ان کا احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو کیس لگیں گے وہ پاکستان آئین کے مطابق طریقے ایسے فیصلے آئیں گے جس میں ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ ہوتا تو پھر موجودہ حکومت نہیں رہ سکتی، کیونکہ سب سے بڑی ماضی کا ظلم نواز شریف کی حکومت ہے۔ فارم 47 پہ بننے والے شہباز شریف وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری، اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے ان پر بھاری، نہ بوئے نہ باری۔ دیکھنا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چلتا ہے اور ظلم کا دور جو تھا 2.5 سال کا ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقت پہ آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔